अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग ये पढ़ रहे थे ना कि हम यहाँ तक पहुँचे थे गारे सौर तक, ठीक है? जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ हिजरत कर रहे थे मदीना, ठीक है? अच्छा, फिर मदीने का बताया गया है कि ये बात समझ लेनी चाहिए कि हिजरत मदीना के नतीजे में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनकलाबी जद्दोजहद एक बिल्कुल नए दौर में दाखिल हो गई थी, ठीक है? अभी तक तो बस वही मामला चल रहे थे ना कि बस हाथ को बाँधे रखना है और सब्र करना है, बस बर्दाश्त करना है, एक्टिवली हमला नहीं करना है, ठीक है ना? अभी तक इस बात की इजाज़त नहीं आई थी। लेकिन अब ये हो गया था, अब बिल्कुल सब कुछ चेंज हो गया था और अब इजाज़त आ चुकी थी अल्लाह ताला की तरफ से कि अब जो है एक्टिवली बाकायदा हमला कर सकते हैं, अपना डिफेंस भी कर सकते हैं और अटैक भी कर सकते हैं, ठीक है ना? अच्छा, उसके अलावा सही है, ये बात हमने की थी इस पेज पे तो बस यहाँ तक ही था। हाँ, ये फिर आयत आ गई थी कुछ उसी से रिलेटेड। हुँ, फिर ये हुआ था कि दारुल हिजरत यानी मदीना मुनव्वरा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे 8 रबीउल अव्वल सन 1390, ठीक है? सन 1390 था और 8 रबीउल अव्वल डेट थी जब तशरीफ लेकर आए थे। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये एक गलतफ़हमी अगर किसी को है तो ये क्लियर कर लें कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था कि मक्का से मदीना आ गए तो बस एक मतलब एक सुकून वाला कॉर्नर मिल गया और अब आराम से ज़िंदगी गुज़ारेंगे मदीना में, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था बल्कि मदीना में भी बहुत सारे चैलेंजेस थे जो फेस करने थे और जिसने सीरत ऑलरेडी पहले से पढ़ी हुई है उसको तो आइडिया हो गई कि वो सारी चीज़ें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आई, सहाबा के सामने आई और कितना मुश्किल वक़्त उनके ऊपर फिर भी आया और उससे फाइट किया और पूरी एक इस्लामी रियासत कायम करके दिखाई मदीना में ना, सही है? अच्छा, फिर क्या हुआ था कि और क्या हमने पढ़ा था? तकरीबन 10 साल का अरसा इधर मदीना में गुज़रा था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फुल ऑफ चैलेंजेस और अच्छा उसके बाद फिर बात ये हो रही थी कि मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ लाने के बाद आपकी जद्दोजहद के 3 अहम गोशे हमारी निगाहों के सामने आते हैं, ठीक है? पहला तो ये कि जो भी लोग मुसलमान हुए थे, उनकी तरबियत करनी थी, ठीक है ना? उनका तज़किया करना था और पूरा उनको ना ग्रूम करना था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ये कोई छोटा चैलेंज नहीं था क्योंकि इनमें से ज़ाहिर-सी बात है सारे के सारे लोग वहाँ से देखा जाए तो दौरे जाहिलियत से ही बिलॉन्ग करते थे ना, कितनी बुरी हालत थी मक्का की उस वक़्त। तो उनको आहिस्ता-आहिस्ता करके ट्रेन करना, यही इतना बड़ा चैलेंज था, ठीक है? फिर उसके बाद जो सेकंड चैलेंज था वो ये था कि अब ठीक है, ये लोग तो आहिस्ता-आहिस्ता ट्रेन हो रहे हैं, लेकिन अब सिर्फ़ यही थोड़ी कि सिर्फ़ इन्हीं लोगों को ट्रेन कर देना है, इन्हीं तक दावत का काम करना है, ये दावत का काम तो पूरी दुनिया में फैलाना है ना। तो कौन करेगा? एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले तो नहीं करेंगे ना, उनके साथ एक पूरी जमात होगी। तो उस पूरी जमात को बनाना, उसको ट्रेन करना कि वो तरीके से जाके पूरी दुनिया में ये मैसेज फैलाए ना, तो ये एक दूसरा बड़ा चैलेंज, ठीक है ना? एक तो इंडिविजुअल तौर पे सब लोग मतलब सबकी तरबियत बेस्ट हो जाए, बेस्ट लेवल पे। दूसरा ये कि एक जमात पूरी खड़ी करना, ठीक है ना? ये सेकंड चैलेंज था। ये हमने पढ़ लिया था और क्या था कोई इम्पोर्टेंट बात अच्छा हाँ, ये दोनों कामों के लिए फिर बता रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मदीना मुनव्वरा में सबसे पहले मस्जिद कुबा जो है तामीर फरमाई, ठीक है? अच्छा उसके बाद फिर ये था कि उसके बाद क्या था? दूसरी जानिब मदीना मुनव्वरा में जो एक आज़ाद मुसलमान हुकूमत कायम हुई, जो इब्तिदान तो एक छोटी-सी शहरी रियासत थी, लेकिन जिसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा ही के दौरान अरब के अतराफ व जवानिब तक वसी होना था, ठीक है ना? तो उसके लिए एक जमात तैयार की गई। जमात को तैयार करना था। अच्छा, उसके अलावा ये बात हुई है कि बहुत सारे सीरत निगार हैं जो कि कुछ तो मतलब ईमान ले आए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पर, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जो ईमान नहीं लाते, नॉन मुस्लिम्स जो होते हैं, ठीक है? उन्होंने भी इतने बेहतरीन तरीके से इस बात से एग्री किया है कि वाक़ई जिस तरह से मदीना में एक इस्लामी रियासत कायम करी, वो बहुत बड़ा मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामला फ़हमी और उनकी जो तदबीर होती थी और जिस-जिस तरह से वो चीज़ों को लेकर चलते थे, उनका हुस्न इंतज़ाम और सारी चीज़ों को सँभालना, वो वाक़ई में अनमैचेबल है। वो वैसा को किसी ने भी आज तक तारीख़ में करके नहीं दिखाया कि उन्होंने इतने यानी दौर ए-जाहिलियत में डूबे हुए माशरे को कहाँ से कहाँ तक लेकर आए। तो बड़े से बड़े लोग जो कि ईमान नहीं लाए लेकिन फिर भी वो इस बात को मानते हैं कि वाक़ई में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से इनकलाब लेकर आए थे, वैसी मिसाल नहीं मिलती हिस्ट्री में ना। तो ये कुछ बुक्स के हवाले से आया था। कि सबने जो है मान लिया था उनको कि वाक़ई में वो जिस तरह के लीडर थे, फिर ऐसा दुनिया ने ऐसा कोई लीडर नहीं देखा।
اچھا اس کے علاوہ کیا تھا؟ اچھا اس کے علاوہ یہ تھا کہ یہ سارے چیلنجز تو تھے ہی تھے کہ بھائی لوگوں کی تربیت کرنا ہے، سیکنڈلی جماعت قائم کرنی ہے، تیسرا ہے کہ مدینہ میں ہی جو یہودی تھے، ٹھیک ہے نا، تو ان سے ایک مطلب کہ ایک ٹریٹی سائن کروا لی تھی، ایک پیکٹ سائن کر لیا تھا کہ بھائی کہ جو وہ لوگ ہیں وہ کھلم کھلا ایسے دشمنی کا مظاہرہ نہ کریں مسلمانوں کے ساتھ نا، تو ان کے ساتھ نا ایک معاہدے پہ مطلب سگنیچر جسے کہیں گے ہم لوگ آج کے دور میں، تو وہ کر لیا تھا تاکہ ان کو اس اقرار نامے میں نا جکڑ لیا جائے، ٹھیک ہے نا، اور پھر وہ کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت مطلب سامنے نہ آئے ان کی مخالفت میں نا، تو اس طرح یہودیوں کے ساتھ تو یہ معاملہ ہو گیا تھا، لیکن یہودی ہی جو ٹرین کر رہے تھے منافقین کو، وہ بھی ایک گروہ سامنے آ رہا تھا، ٹھیک ہے نا، ایک تو یہودی تھے، دوسرا منافقین تھے، اب منافقین سے کس طرح سے نمٹنا ہے وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے، کیونکہ اوپر اوپر سے تو وہ یہی شو کرتے ہیں کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، تو یہ بھی ایک بڑا چیلنج تھا کہ اب منافقین کے ساتھ ان کی جو سازشیں وغیرہ ہوتی تھی ان کے ساتھ کس طرح سے نمٹنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سارے چیلنجز بتا رہے ہیں ون بائی ون جو مدینہ میں آ کر نبی سسٹم کے سامنے آئے تھے، تو کوئی بھی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ مکہ میں تو اتنا زیادہ جو ہے ظلم اور زیادتی ہو رہی تھی مسلمانوں کے ساتھ، تو مدینہ میں یہاں پر آ کر سب کچھ سیٹل ڈاؤن ہو گیا تھا، وہ اتنا ایزی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، آہستہ آہستہ کر کے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین اسٹریٹجیز کی وجہ سے چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوئی تھی، صحیح، اچھا پھر ہاں پھر یہ جو بات ہوئی تھی نا اب غزوہ بدر کے بارے میں آ رہی ہے تھوڑی سی ڈیٹیلز یہاں سے نا کہ جزیرہ نمایاں عرب میں اللہ کے دین کو عملاً نافذ کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے بھی اقدام ہو، ٹھیک ہے، قتال کا مرحلہ شروع ہو رہا ہے، اس سلسلے میں سب سے پہلے قریش حملہ آور ہوتے ہیں اور 1000 کا لشکر جرار آتا ہے، 2 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس مشاورت منعقد فرماتے ہیں کہ ایک طرف تو شام سے قافلہ آ رہا ہے جو مال تجارت سے لدا پندا ہے، ٹھیک ہے، ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے شام سے اور اس کی حفاظت کے لیے صرف 150 اشخاص ہیں، دوسری جانب ایک لشکر ہے جو مکہ سے چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ابو جہل کا لشکر، اب لوگوں مشورہ دو ہمیں کدھر کا قصد کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، تو ان کو پتا تھا یہ تو تجارت والا قافلہ تھا نا جو مال تجارت لے کر آ رہا تھا شام سے، یہ کوئی جنگ کے لیے اور پورا مطلب ایک اس طرح سے مطلب جنگ کے لیے نہیں آ رہا تھا یہ لشکر نا، لیکن وہ جو لشکر مکہ سے آ رہا تھا ابو جہل کی لیڈرشپ کے اندر، وہ تو باقاعدہ مطلب لڑائی کرنے ہی آ رہا تھا، تو مسلمانوں کو یہ بات بتا دی تھی کہ یہ 2 لشکر آ رہے ہیں، تو اب نیکسٹ کیا کرنا ہے، ہم کس لشکر کی طرف موو کریں نا، تو اب لوگوں مشورہ دو ہمیں کدھر کا قصد کرنا چاہیے، یہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انتہائی ماہر سپہ سالار کی حیثیت سے اپنے ساتھیوں کے حوصلے موریل کا اندازہ کرنے کی تدبیر فرمائی تھی، بعض حضرات نے بڑ بنائے طب بشری اس خیال کا اظہار کیا کہ ہمیں پہلے قافلے کا رخ اختیار کرنا چاہیے، یعنی مالی تجارت والا ابو سفیان کا قافلہ، اس کی طرف ہمیں رخ کرنا چاہیے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے وہ لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج شناس تھے، انہوں نے یہ بھانپ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قصد بولتے ہیں نا، قصد بولتے ہیں قصد بولتے ہیں، قاف صاد دال، اس کو پروناؤنس کیسے کرتے ہیں، ارادہ کرنا ہو گیا تھا نا اس کو، اوکے میں قصد ہی پڑھ دیتی ہوں، تو جو لیکن صحابہ کرام قصد میں سے ہوتا ہے شرین، قصد ہوتا ہے. قصد ہوتا ہے اردو میں، صحیح داخلہ، تو لیکن صحابہ کرام میں سے وہ لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج شناس تھے، انہوں نے یہ بھاپ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قصد کدھر ہے، چنانچہ جانثاروں کی تقریریں ہوئیں، اچھا چنانچہ جانثاروں کی تقریریں ہوئیں، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں آپ اصحاب موسیٰ پر قیاس نہ فرمائیں، جنہوں نے حضرت موسیٰ کو یہ کورا جواب دے دیا تھا کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا نام لے کر جدھر بھی آپ کا ارادہ ہو قصد فرمائیں، اچھا یہ اس آیت کا ترجمہ کوئی کر دے پلیز، یہ کہ مطلب آپ اور آپ کا رب مطلب ان سے لڑائی کریں، اس طرح سے کہا تھا نا حضرت موسیٰ کے جو فیلوز تھے، جب ان سے لڑائی کی بات کی تھی تو انہوں نے کہا تھا نا کہ آپ اور آپ کا رب ان سے لڑائی کریں اور ہم یہاں پر ہی ہیں، کچھ اس طرح کوئی کر سکتے ہیں اس کا ٹرانسلیشن، کہاں لکھا ہے فہیم بتا. یہ لاسٹ پیراگراف سے اوپر دیکھیے گا، جب حضرت موسیٰ نے اپنے ساتھیوں کو کہا تھا نا تیار ہونے کے لیے تو انہوں نے منع کر دیا تھا نا، تو حضرت مقداد یہی کہہ رہے تھے نا نبی پاس کو کہ لاسٹ آپ یہ یہ دیکھ رہی آیت،
اچھا اذهب انت اعوذ جی باللہ جی من الشیطان الرجیم، یہ والا نا؟ جی 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 اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، یعنی آپ اور آپ کے اذهب انت یعنی آپ جائیں اور آپ کا رب ربک تو آپ کے رب جائیں، فقاتلا اور آپ لوگ آپس میں لڑیں، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے، انا هاهنا قاعدون، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے، ہم نہیں لڑیں گے، یہ کہا صحیح تھا۔ ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ تو اب بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا نام لے کر جدھر بھی آپ کا ارادہ ہو قصد فرمائیں، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے ذریعے سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص طور پر انصار کی طرف سے ان کی رائے کا انتظار تھا، چنانچہ اس کو بھانپ لیا۔ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس رئیس خزرج کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا آمنا بکا وصدقناکا، ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے، اب ہمارے لیے کون سا اختیار رہ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جدھر کا بھی ارادہ ہو بسم اللہ کیجئے، اگر آپ ہمیں برق الغمات تک جانے کا حکم دیں گے تو ہم جائیں گے اور انشاءاللہ ہم اس سے گریز نہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمندر میں چھلانگ لگانے کے لیے فرمائے تو ہم دریغ نہیں کریں گے۔ یہ تھے جانثاران محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ بدر کے میدان میں جنگ ہوئی۔ ایک جانب 313 کا بے سر و سامان اسلامی لشکر ہے جس کے ساتھ صرف 2 گھوڑوں پر مشتمل رسالہ ہے، اور دوسری جانب 1000 کا لشکر جرار غرقاہن، لیکن اللہ نے فتح عطا فرمائی اور اس کو یوم الفرقان بنا دیا۔ یہ فیصلے کا دن ہے۔ آج معلوم ہو گیا کہ صداقت کس کے ساتھ ہے، اللہ کی حمایت کسے حاصل ہے۔ لیکن یہ فتح جو بدر میں اللہ نے عطا فرمائی اگلے ہی سال ایک دوسرے امتحان کی تمہید بن گئی۔ 3 ہجری میں پھر قریش نے حملہ کیا، ٹھیک ہے، سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوئی، اس میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، جبکہ جو قریش کا قافلہ تھا وہ 3 گنا بڑا تھا، لیکن اسٹل اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی تھی۔ اب اس کی ساری ڈیٹیلز تو دوسری بکس میں ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں تو بس صرف نام سے مینشن کیا ہے، تھوڑی بہت ڈیٹیلز ہے ہر واقعے کی، ٹھیک ہے۔ پھر 3 ہجری میں قریش نے حملہ کیا، صحیح، اس مرتبہ 3000 کا لشکر جرار تھا، ٹھیک ہے، 3 ٹائمز بڑھ گیا ان کا قریش کا لشکر نا، ادھر 1000 تھا غزوہ بدر میں، 3000 کا لشکر جرار آیا، اور اس بار مسلمانوں کو اپنی جماعت کے متعلق پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ سبھی مومنین صادقین نہیں ہیں، بلکہ مارے آستین بھی ایک اچھی خاصی تعداد میں اس مسلمان جماعت کے اندر شامل ہو چکے ہیں جنہیں منافقین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب فرسٹ ٹائم جب غزوہ احد ہوا تو اس میں پھر پتہ چلا مسلمانوں کو کہ اتنے سارے لوگ ہیں جو ہم لوگ جن کو اپنا ہی سمجھ رہے تھے مسلمان بھائی، ایکچوئل میں تو وہ منافق ہے۔ تو یہ بالکل کلیئر کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے دن نا، جنہوں نے بر وقت دغا دی، ٹھیک ہے، جنہیں منافقین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جنہوں نے بر وقت دغا دی۔ عبداللہ بن ابئی کل 1000 نفری کے لشکر میں سے 1300 اشخاص، 1300 نہیں 300 ہوگا نا، ہاں 300 سوری، عبداللہ بن ابئی کل 1000 نفری کے لشکر میں سے 300 اشخاص کو لے کر واپس مدینے لوٹ گیا، ٹھیک ہے۔ ادھر جو ہے 3000 قریش کا لشکر ہے، ادھر مسلمانوں کا 1000 کا لشکر ہے، اس میں سے بھی 1/3 آف دا لشکر کو عبداللہ بن ابئی 300 لوگوں کو لے کر واپس چلا گیا میدان جنگ سے نا۔ یہ جنگ جو دامن احد میں لڑی گئی، اللہ تعالیٰ نے اسے اہل ایمان کے لیے ابتلا و آزمائش اور ان کی تربیت اور تزکیے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنا دیا۔ اس میں مسلمانوں کو اپنی ایک غلطی کی وجہ سے ابتداً کسی قدر شکست دوچار ہونا پڑا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال فضل سے بالآخر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ 2 سال بعد غزوہ احزاب ہوتا ہے جو غزوہ خندق بھی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب 12
12,000 کا اب 12,000 کا لشکر جرار مدینہ منورہ پر حملہ آور، اچھا ٹھیک ہے نا، اب 12,000 کا ہو گیا لشکر جو مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوتا ہے، غزوہ احزاب یا غزوہ خندق جسے کہیں گے اس میں۔ بعض روایات میں تعداد اس سے بھی زائد آئی ہے۔ محاصرہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محصور ہو کر اور خندق کھود کر دفاع کرنے کی تجویز پر عمل کیا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ غزوہ اہل ایمان کے لیے بہت بڑا امتحان ثابت ہوا ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کفار کے لشکر کی صورت میں جو آندیاں آئی تھیں وہ اللہ کی بھیجی ہوئی آندھیوں سے ایسے ختم ہی ہو گئی، لیکن اس کے دوران اہل ایمان کے ایمان کا پورا امتحان ہو گیا اور اہل نفاق کے نفاق بھی پورے طور پر عیاں اور ظاہر ہو گئے۔ غزوہ خندق میں جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کا دست راز حالات کی نبض پر تھا، مسلمانوں کو یہ خبر دی تھی کہ یہ آخری بار ہے کہ قریش تم پر چڑھ کر آئے تھے۔ اچھا، لا تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا ولکنکم تعوذونہم۔ اب اقدام انیشیٹو تمہارے ہاتھوں میں ہوگا، اب پیش قدمی تم کرو گے۔ چنانچہ سن 6 ہجری میں اپنے ایک خواب سے بشارت پا کر اور یہ معلوم رہے کہ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کی نیت سے مکہ مکرمہ کا سفر کیا، جس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ واقع ہوئی۔ اگرچہ عمرہ اس سال حضور نہ کر سکے، وہ دوسرے سال ہوا، لیکن اس صلح حدیبیہ کو اللہ تعالیٰ نے فتح عظیم قرار دیا۔ بہت ہی شارٹ اینڈ کنسائز فارم میں یہاں پہ دیا ہوا ہے، اور جو ہے انشاءاللہ پھر ہم لوگ جب تفسیر سٹارٹ کریں گے اور قرآن میں جب ان آیات کی طرف اشارہ ہوگا تب انشاءاللہ دوبارہ ہم لوگ نا ان کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے، کیونکہ تفسیر تو ہم نے بس ایسے پڑھنی ہے کہ وہ تو بس کھو جانا ہے قرآن کے اندر نا، تم نے بہت سکون سے تسلی سے ایک ریسرچ کے فارم میں نا اس طرح سے انشاءاللہ ہم کریں گے نا، تو وہاں پہ پھر ان واقعات کو دوبارہ سے ہم تفصیل سے پڑھیں گے، اسکالرز کی ویڈیو دیکھیں گے، ڈفرینٹ تفاسیر کھولیں گے، سیرت کی آئی ڈونٹ نو کیا کریں گے، لیکن تفسیر کو پڑھنا اسی طرح سے انشاءاللہ نا۔ تو ابھی تو بس شارٹ آ رہا ہے، اچھا ایک کوئی ریویژن ہو رہا ہے جو بھی ہم نے پچھلے سال پڑھا نا۔ تو اب صلح حدیبیہ کو اللہ تعالیٰ نے فتح عظیم قرار دیا تھا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ حدیبیہ میں بظاہر احوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دب کر صلح کی تھی، لیکن واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تدبر کا یہ شاہکار ہے جس کی توثیق فرمائی وحی آسمانی نے کہ یہ فتح مبین ہے۔ مطلب بظاہر ایسے ہی لگ رہا تھا نا کہ بس مان لی، دب گئے ان سے، جو ان لوگ کی قریش والوں کی کنڈیشنز تھی، مار کے ان کی کنڈیشنز کو مان کے بیک فٹ پہ چلے گئے، اور ہماری بات تو منوائی نہیں جا رہی، ان کی جو شرائط ہے ان کو مان گئے نا، اور یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ یہ فتح مبین ہے، صحیح۔ تو پھر وہ بعد میں سمجھ آئی تھی نا وہ ساری کی ساری باتیں کہ کس طرح اس وقت تو لگ رہا تھا دب کے مانی ہے، لیکن ایکچوئل میں مسلمانوں کا ہی سارا کا سارا فائدہ اس میں سے نکل رہا تھا نا۔ اس لیے کہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سال کا عرصہ ایسا ملا کہ جس میں گویا کہ قریش کے ہاتھ بند گئے تھے، کوئی مزاحمت اب میدان میں نہ تھی۔ ایک طرف تو اس صلح نے پورے عرب کے سامنے یہ بات روشن کر دی کہ قریش نے گویا کہ محمد اور ان کے ساتھیوں کو تسلیم کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوا کہ ہاں کوئی مزاحمت میدان میں نہیں تھی، اور ایک طرف تو اس صلح نے پورے عرب میں کے سامنے بات روشن کر دی، اچھا پورے عرب کے سامنے بات آ گئی کہ قریش نے جو ہے تسلیم کر لیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو۔ یہ گویا کہ ایک طرح کی ریکگنیشن تھی، گویا مان لیا گیا تھا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان they are a power to reckon with، اب ان کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ چنانچہ پورے عرب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دھاک بیٹھ گئی، دوسرے قریش کے ہاتھ بن گئے، اور گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پوری طرح کھل گئے۔ آپ کا دعوتی اور تبلیغی سلسلہ پورے 2 سالوں کے دوران اپنے عروج کو پہنچ گیا۔ اصحاب صفہ کی وہ جماعت جو تعلیم و تربیت
جو تعلیم و تربیت نبوی سے تیار ہو رہی تھی اس کو بکثرت وفود کی شکل میں تبلیغ کے لیے عرب کے کونے کونے تک بھیجا گیا. ٹھیک ہے، اب عرب کے کونے کونے میں صحابہ کو بھیجا جا رہا ہے دین کا پیغام، اسلام کا جو ریئل میسج ہے وہ پہنچانے کے لیے. نتیجہ یہ ہوا کہ دعوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگل کی آگ کی طرح پورے عرب میں پھیل گئی. اس صورتحال کو دیکھ کر اور کچھ قریش نے خود اپنی غلطی کو محسوس کر کے انہوں نے ایک عاجلانہ اقدام کے ذریعے صلح کو ختم کر دیا. ٹھیک ہے، اب یہ جو جنگل کی آگ کی طرح پورے عرب میں پھیل رہا ہے اسلام کا میسج، تو قریش سے تو نہیں برداشت ہونا تھا نا. تو اب بتا رہے صورتحال کو دیکھ کر اور کچھ قریش نے خود اپنی غلطی کو محسوس کر کے، ٹھیک ہے، اب انہوں نے کیا کیا، ایک قدم اٹھایا اور انہوں نے اس صلح کو ختم کر دیا. اس کے بعد ان کے مدبر بولیں گے، کیا بولتے ہیں ایسے لگ رہا ہے نا، اس کے بعد ان کے مدبر ہاں، رہنما جو ابو مدبر ہوتا ہے نا، جو تدبیریں کرتے ہیں، پالیسی میکر. اچھا اچھا اچھا، اوکے اوکے، صحیح ہو گیا. تو اس کے بعد ان کے مدبر رہنما ابو سفیان جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے اگرچہ حالات کے رخ کو پہچان کر پوری کوشش کی کہ اس صلح کی تجدید ہو جائے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک جس طرح حالات کی نبض کو ٹٹول رہا تھا، اس سے یہ بات آپ کے سامنے بالکل عیاں تھی کہ اب کسی صلح کا دوبارہ کرنا گویا کفر اور شرک کو ایک فریش لیز آف ایگزسٹنس دینا ہے، لہٰذا آپ نے صلح کی اس کوشش کو قبول نہیں فرمایا. اچھا، صلح کی تجدید ہو جائے یعنی کہ نیو ٹرمز وغیرہ اب صلح میں مطلب شامل کی جائے نا، تجدید اسی کو بولیں گے نا، کہ دوبارہ سے ایک ریوائول ہو، دوبارہ سے ایک ہاں، رینیو نئی کرنے شکل. رینیو رینیو. کرنے کے لیے کہا کہ اسی کو ہم دوبارہ مزید کرتے ہیں، کیونکہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو قریب آ کے ان کو چانس مل گیا ہے تبلیغ کرنے کا، اور ان کے اصحاب صفہ کے لوگ پڑھ پڑھ کے دین آ کے پھیلا رہے ہیں، تو یہ تو بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. تو انہوں نے سوچا ہم نے صلح کر کے غلطی کی تھی. تو پھر انہوں نے پھر سے اس کے بعد پھر انہوں نے پہلے تو صلح کو توڑا، اس کے بعد پھر جب دیکھا یہ مشکل ہو رہی ہے تو انہوں نے دوبارہ صلح کے لیے کہا. تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اب صلح نہیں ہو سکتی. صحیح صحیح صحیح، زبردست ایکسپلینیشن، تھینک یو. تو اب کہہ رہے ہیں کہ لہٰذا آپ نے صلح کی اس کوشش کو قبول نہیں فرمایا، اور آپ نے سن 8 ہجری میں 10,000 جانصار صحابہ کرام کی معیت میں مکے کی طرف پیش قدمی کی. ٹھیک ہے، سن 8 ہجری ہے، 10,000 صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف پیش قدمی ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک فاتح کی حیثیت سے اس شہر میں کل 8 سالوں کے اندر اندر داخل کر دیا ہے. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے نبی، اچھا اچھا، 8 سال کا عرصہ لگا، آٹھ ٹھیک ہے. سال ہاں، 8 سال مطلب بعد وہ داخل ہو گئے. اچھا اچھا اچھا، ہجرت نبی کے 8 سال، ہاں ٹھیک ہے، ہو گیا صحیح، ہجرت مدینہ کی. تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک فاتح کی حیثیت سے اس شہر میں کل 8 سالوں کے اندر اندر داخل کر دیا، جہاں سے 8 سال قبل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جان بمشکل بچا کر نکل سکے تھے. امیجن کریں کس طرح سے نکلے تھے وارث اور جو حضرت علی کو انہوں نے اپنے بستر پہ لٹایا تھا، اور وہ ساری چیزیں نکلے کس طرح سے اور انٹر کس طرح سے ہو رہے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے تو کیسے سب کچھ چینج ہو جاتا ہے. اب ذالک کا فاتح بن کے جا رہے ہیں، بتاؤ، پہلے جان بچا کے نکلے اور اب فاتح بنا کے اللہ نے بھیجا. اسی پہ لکھا نا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے دے، جسے وہ چاہے دے. بے شک، زبردست. فتح مکہ کے فوراً بعد طائف کے قبائل کی طرف سے ایک آخری کوشش ہوئی. اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ عرب میں کفر اور شرک کی طرف سے یہ آخری ہچکی تھی. مزیدار جملہ ہے. اس کو فتح مکہ کے فوراً بعد کیا ہوا کہ طائف کے جو کچھ قبائل تھے تو انہوں نے ایک آخری کوشش کی. ٹھیک ہے، اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ عرب میں کفر اور شرک کی طرف سے یہ آخری ہچکی تھی. غزوہ حنین کی شکل میں یہ مقابلہ ہوا. ابتداءً وہاں مسلمانوں کو اپنی کثرت تعداد کے پیش نظر جو کچھ زوم ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ سبق پڑھانے کے لیے شکست سے دوچار کیا.
لیکن بالآخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت نے رخ پھیر دیا، جو اس وقت انتہائی شان کے ساتھ اس طرح ظاہر ہوئی کہ آپ اپنی سواری سے اترے، آپ نے علم اپنے ہاتھ میں لیا اور آپ نے یہ رجز پڑھا: انن نبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فتح عطا فرمائی۔ یہ گویا کہ پورے جزیرہ نمائے عرب پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیصلہ کن فتح تھی۔ چنانچہ یہی ہے وہ عمل کہ جس کے نتیجے میں اظہار دین حق جزیرہ نمائے عرب کی حد تک پائے تکمیل کو پہنچ گیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد ملک عرب کی حد تک مکمل ہو گیا۔ پورے عرب بہت نے شارٹ میں اور بہت اچھا انہوں نے پورا یہ بتایا نا۔ یہ زبردست واقعی۔ انقلاب نبوی کے بین الاقوامی مرحلے کا آغاز۔ انقلاب اچھا بین الاقوامی، اب عرب کے باہر کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، خاتم النبیین اور آخر المرسلین ہونے کی حیثیت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت و رسالت کا صرف اختتام ہی نہیں ہوا بلکہ اتمام و کمال بھی ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو بعثتوں کے ساتھ مبعوث ہوئے، ایک بعثت خصوصی اہل عرب اور ایک بعثت عمومی پوری نوع انسانی کی طرف۔ اگرچہ نظری طور پر تو یہ بھی ممکن تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ان دونوں بعثتوں کے ضمن میں اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی کا آغاز بیک وقت فرما دیتے، یعنی جیسے ہی آپ نے مکہ مکرمہ میں اپنی رسالت کا دعویٰ ظاہر فرمایا، اسی وقت آپ عمراء و سلاطین کے نام بھی خطوط ارسال فرما دیتے۔ لیکن آپ نے اپنی دعوت و تبلیغ میں جس حکمت اور جس تدریج کو پیش نظر رکھا، اس کا یہ نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ سن 6 ہجری تک جبکہ صلح حدیبیہ واقع ہوئی اور گویا کہ اہل عرب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت کو تسلیم کر لیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام تر توجیہات اندرون ملک عرب مرتکز رکھی اور بیرون ملک عرب اپنی کسی دعوتی کوشش کا آغاز نہیں فرمایا۔ صحیح ہے نا؟ تو جو ہے ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا پوری نوع انسانی کے لیے نبی، آخری نبی بنا کر بھیجے گئے، لیکن اسپیشلی جسے کہیں گے جسے بعثت خصوصی کہا گیا ہے نا، وہ تو اس وقت وہاں پہ جو عرب والے تھے ان کے لیے تھا، لیکن بعثت عمومی جسے کہیں گے پوری نوع انسانی کے لیے تھا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب جو ہے نبوت مل گئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اسی وقت جیسے مکہ میں دعوت کا کام شروع کیا، تو پوری دنیا میں بھی ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے خطوط روانہ کرتے، صحابہ کو ٹرین کر کے اسی وقت بھیجنا شروع کر دیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے آہستہ آہستہ کر کے سب سے پہلے تو اپنے گھر کے لوگ، خاندان کے لوگ، قبیلے کے لوگ، شہر کے لوگ، آہستہ آہستہ کر کے اس طرح اپنی دعوت کو پھیلایا، اور پھر جب اہل عرب نے ایک تسلیم کر لیا، اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا مسلمانوں کی قوت کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت کو، تب جا کے انہوں نے یہ ڈیسیجن لیا کہ اب جو ہے عرب کے باہر بھی جو ہے مسجد دین کا پہنچنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام تر توجیہات اندرون ملک عرب مرتکز رکھی اور بیرون ملک عرب اپنی کسی دعوتی کوشش کا آغاز نہیں فرمایا۔ البتہ صلح حدیبیہ کے بعد آپ نے دعوتی نامہ مبارک ارسال فرمائے، قیصر روم کے نام بھی، کسرا فارس کے نام بھی، اور آس پاس کی دوسری چھوٹی حکومتیں، ٹھیک ہے، تو پرشین امپائر کی طرف، رومن امپائر جو بڑی بڑی طاقتیں تھیں ان کی طرف بھی یہ خطوط ارسال فرمائے، اور پھر جو چھوٹی چھوٹی حکومتیں تھیں جیسے مقوقس شاہ مصر، نجاشی شاہ حبشہ، روسائے یمامہ اور روسائے شام کے نام بھی، ٹھیک ہے، جو کہ پرشین رومن امپائر کے مقابلے میں تو چھوٹی تھی نا حکومتیں، تو ان سب کی طرف آہستہ آہستہ کر کے روانہ کیا اسلام کا میسج۔ یہ بات واضح رہے کہ روم اور فارس کو گویا اس وقت کی دو سپر پاورز کی حیثیت حاصل تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل اہم سفارتیں انہی دو سلطنتوں کی طرف ارسال ہوئی۔ ٹھیک ہے، ادھر تک ہی آ جاتے ہیں۔ اب جو ہے کل تو تھرسڈے نہیں آج تھرسڈے ہے نا،
تو کل سورہ کہف انشاءاللہ کنٹینیو ہوگی، اور یہ پھر نا منڈے کو کریں گے، اور وہ والا ہی ٹائم کر لیں گے تھوڑا پیچھے کا 5:15 نا، تاکہ تھوڑا انف ٹائم مل جائے ہمیں ریڈنگ کا. صحیح ہے نا؟ تو اوکے، چلیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.